अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हो विजन पॉइंट। मैं हूँ सारा खान। नाज़रीन, इस वक्त हम ये देखते हैं कि एक नाम नहाद जत्था जो काबुल के ऊपर काबिज़ है, वो पाकिस्तान के हवाले से बड़ा जो है दुनिया भर के अंदर उसने एक अजीबो गरीब स्टैंड लिया हुआ है कि पाकिस्तान को, वही मुल्क जिसने पाकिस्तान ने हमेशा आपकी रिकग्निशन के लिए बात की, हमेशा अफगानिस्तान को, अफगानियों को सपोर्ट किया, उनको भाई समझा, अब उसी मुल्क के ख़िलाफ़ जो एक नया महाज हमें अफगान सरजमीन से नज़र आ रहा है, पाकिस्तान ने अपनी कार्रवाई करने का जो हक इस्तेमाल किया, उसके बाद एक नई बहस छिड़ गई है। कुछ हल्के ये कहते हैं कि जो ब्रांड ऑफ शरिया इस वक्त अफगान तालिबान रजीम जो दुनिया भर के अंदर एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, वो बाय डिज़ाइन ही एक्सपेंशनिस्ट हैं, तो उस वजह से जो है वो पाकिस्तान के लिए उस ब्रांड ऑफ शरिया को रोकना मुमकिन नहीं होगा। फिर हम ये भी देखते हैं कि जो फितनतुल खवारिज हैं वो भी आइडियोलॉजिकल ब्रदर्स हैं इसका, जो अफगान तालिबान रजीम के, और इन दोनों की आइडियोलॉजी इतनी सिंक्रोनाइज्ड है कि किस तरीके से हमने अपना अपना ब्रांड ऑफ शरिया ताकत के जोर के ऊपर जो है मुसल्लह जत्थों के ज़रिए से हमने इम्पोज करना है। अभी पिछले दिनों आप देखते हैं कि जनूबी वज़ीरिस्तान से एक दहशतगर्द पकड़ा जाता है, खुदकुश बमबार, और वो भी ये इंकशाफात इस किस्म के करता है कि उसको बाकायदा कंधार के मदरसों के अंदर ये तरबियत दी गई है कि रियासत पाकिस्तान के खिलाफ हमला आवर होना ऐन जिहाद है। तो ये जो डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस ऑफ शरिया इसका दहशतगर्द ग्रोह मुसल्लह जत्थे इस्तेमाल कर रहे हैं, उनकी वाकई में शरई हैसियत है क्या? कताल और जहाद का फैसला ये किसने करना है? क्या ये रियासत के पास इस्लामी कवानीन के लिहाज से ये हक क्या रियासत के पास है, या कोई मुसल्लह जत्था कोई भी उठकर खून बहाना इस्लाम के नाम पर शुरू कर सकता है? और ऐसे मुसल्लह जत्थों के हवाले से हमारा मज़हब क्या कहता है, ये तमाम चीज़ रखते हैं जी। तर्जिया लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है मारूफ मजहबी शख्सियत कारी हनीफ डार साहब। अस्सलाम वालेकुम। कारी साहब, इस वक़्त आप देखते हैं कि जो हमारे साथ अफगान तालिबान रजीम है जो इस वक़्त काबुल के ऊपर रूल कर रही है, और उन्हीं के ही आइडियोलॉजिकल कज़न्स जो फितनतुल खवारिज हैं, इनका मौक़िफ़ ये है कि जी हम लोगों के पास ये राइट है और हम अपना ये हक ताकत के ज़रिए इस्तेमाल करेंगे कि जो हमारी शरीयत है, जो हमारी इंटरप्रिटेशन है, सिर्फ वही सही है, बाकी सारों के ख़िलाफ़ हमारा जो है ना वो जहाद और हमारा ऐलान और हमारी बगावत जो है वो बिल्कुल जायज़ है, उसमें खून बहाना भी बिल्कुल जायज़ है, चाहे आपके मुकाबले एक इस्लामी रियासत ही क्यों ना खड़ी हो। तो ये बात जो है उनकी किस हद तक जायज़ है? पहली बात यह कि जो शरीयत हमारे यहाँ हमारे मदारस में पढ़ाई जाती है वो शरीयत है ही नहीं, वो दरस निज़ामी है जो अभी शुरू हुआ रस्ते में, और उसमें कुरान करीम है ही नहीं है। ये जो काबल वाले हैं ये कहाँ से निकल गए हैं? ये यहाँ से हमने पढ़ा के भेजे हैं। ये सारे मुल्ला उमर का बेटा याकूब यहाँ से पढ़ के गया है, हिबातुल्लाह जो है वो यहाँ से पढ़ के गया है, हमने इन्हें पढ़ा कर भेजा है। उन्हीं के दाने कुछ यहाँ पर भी मौजूद है, सेम सोच है, ये एक ही कुछ है। हमको ये फैक्ट्रियाँ भी चेक करनी होगी कि ये क्या पढ़ा रही हैं। इनको भी ज़रा देखना होगा कि इनकी प्रोडक्शन ने हमें आज तंग किया हुआ है। तो मदरसा रिफॉर्म्स की तो जब भी बात होती है तो यहाँ पर कुछ हल्के जो है हुकूमत के खिलाफ एक महाज इंटरनल खड़ा कर देते हैं। तो मसला है ना कि कमज़ोर है ना हुकूमत। जमहूरियत और अमरीत के जो फ़वायद बयान किए गए ना, नुकसानात, उसमें जमहूरियत का सबसे बड़ा जो नुकसान है ये कि वो ब्लैकमेल हो जाती है। कोई भी जत्था उठता है सड़कें बंद, ब्लैकमेल हो जाए। आमरीत के फ़वायद में लिखा गया कि काम फ़ौरन होते हैं, एक बंदा साइन करता है और काम मशीन चल जाती है। अब तो हम हार्ट स्टेट बनने जा रहे हैं, हार्ट स्टेट बन भी रहे हैं, बन गए हैं जी अब तो, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। तो अब ऐसे चाहिए था। अब क्या हमारी रियासती रेट कमज़ोर रहेगी अब ऐसे अनासर के खिलाफ? और ये जो आप बता रहे हैं कि ग्रास रूट लेवल के ऊपर ही मसला है, ये मसला जो है एड्रेस होगा अब? देखें, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 13 साल मक्के में दावत और तबलीग का काम किया। 13 साल, 23 साल में से 13 साल वहाँ आपने काम किया। जिन लोगों ने बदर में 313 ने 70 कुफार को मारा और 70 को कैदी किया, ये मक्के के लोग थे। इन्होंने मक्के में क्यों नहीं मारा 13 साल? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ रोका हुआ था। अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक शख्स को थप्पड़ के मुकाबले में थप्पड़ मारा तो आपने बुला के डांटा। ये नहीं कहा तुम बड़े और अब मैं तुम्हें कमांडर बनाऊंगा, बड़े दिलेर में। आपने फरमाया, मैंने कहा था सब्र करो। अल्लाह पाक ने कहा कुफ़्फ़ू ऐदियकुम, अपने हाथ खुद बांध लो अल्लाह के हुक्म पर, तुमने कुछ नहीं करना। आपने फरमाया अगर सब्र नहीं कर सकते तो अपने कबीले में चले जाओ, जब अल्लाह पाक मुझे फ़तह देगा तो आ जाना, लेकिन ये नहीं चलेगा यहाँ।
ہاں یعنی مطلب یہ کہ ہم کوئی گینگسٹر نہیں ثابت ہونا چاہتے معاشرے کے لیے کہ ہم اس قسم کا کام، ورنہ یہی بلال اور یہی لوگ وہاں کم از کم جیل کو بھی نہیں مار سکتے تھے۔ تو یہ اب آپ دیکھیں کہ اب موجودہ دور میں کیا ہو رہا ہے، اسلام کا نام استعمال کر کے، شریعت کا نام استعمال کر کے ایسے ایسے کرمنل مافیاز جو ہے وہ وجود میں آ چکے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم اسلامی ملک کے خلاف بھی جہاد کریں گے۔ تو آپ یہ بتائیے کہ شریعت کے لحاظ سے اسلامک کنٹری یہی کے تو میں خلاف، بتا رہا ہوں کہ حضور نے نبی ہوتے ہوئے بھی کسی کے خلاف وہاں پہ راست اقدام کا فیصلہ نہیں کیا کہ پڑ جاؤ بھائی اور مار دو ان کے بندے اور اس طرح سے کرو۔ جب اسٹیٹ بنی ہے، مدینے کی اسٹیٹ بنی ہے، ریاست بنی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور ہیڈ آف اسٹیٹ ہجرت کی، فرار نہیں کیا، ایز ہیڈ آف اسٹیٹ آپ تشریف لائے مدینہ۔ اس کے بعد اب اس اسٹیٹ کے دفاع میں جنگیں ہوئی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا دعوت کا، تبلیغ کا جنگ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ دیکھیں بنی اسرائیل سے کہ نبی سے بنی اسرائیل نے کہا کہ ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ۔ آپ وہ تو نبی ہیں، ان کا کام آپشن اللہ نے دیا، من شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر۔ میرا نبی آیا، وہ تمہیں دعوت دے رہا ہے توحید کی، جو چاہتا ہے وہ ایمان لائے، جو نہیں چاہتا وہ کفر کر دے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بندوق کی زور پر لوگوں سے جو ہے اپنی برانڈ آف شریعہ منوانا، اس پہ عمل کرانا، یہ بالکل غیر اسلامی ہے۔ جب ایک آپشن قرآن میں اللہ پاک نے دے دیا ہے کہ من شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو چاہے وہ ایمان لائے، جو چاہتا ہے وہ کفر کرے، یہی تو آپشن انسان کو قیامت کے دن باندھے گا نا، کہ تمہیں آپشن دیا تھا۔ آپ جبر سے تلوار سے منوائیں گے تو ایک تو آپ مخلص اور مومن کو آپس میں گڑمٹ کر دیں گے، آپ کو کوئی پتہ نہیں کہ مخلص کون تھا اور تلوار کے زور سے کون ہوا ہے۔ اور اگر اللہ پاک نے جبر سے کرنا ہوتا تو اللہ پاک خود قرآن میں فرماتا ہو جبر کرنے کے لیے میں کافی تھا۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ۔ اے نبی اگر تیرا رب چاہتا نا تو جتنے مومن بیک وقت لوگ ہیں، جتنے بھی انسان، سارے کے سارے مومن ہو جاتے۔ جب ہم نے مجبور نہیں کیا، أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ، کہ آپ لوگوں کو مجبور کریں گے ایمان لاؤ۔ اچھا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ مونوپلی آف وائلنس وہ ریاست کے پاس ہے، ریاست کی بڑی سینکٹیٹی ہمارے مذہب میں ہے۔ جی جی بالکل بالکل۔ تو یہ جہاد کا یا قتال کا اعلان کرنا، کوئی بھی گروہ یا کوئی بھی جتھا، کتنا بڑا مولوی ہو، کتنا بڑا مفتی ہو، اس کے کتنے فالورز ہوں، اسے کسی قوم کے خلاف، کسی قبیلے کے خلاف، کسی ملک کے خلاف، کسی حکومت کے خلاف جہاد کا نام استعمال کر کے قتال کا حکم دینا فساد ہے۔ اچھا، فساد فی الارض پھیلانے والوں کے حوالے سے قرآن کریم اور شریعہ کے اندر کیا وعید ہے؟ وہ جو سورہ المائدہ نے اللہ پاک نے فرمایا نا، وہ آیت الفساد ہی نکلی ہے، آیت محاربہ اسے کہتے ہیں، اللہ رسول کے ساتھ جنگ کرنا۔ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ان یقتلوا، یہ تغلیب کا یہ صیغہ ہے کہ برے طریقے سے قتل کیا جائے، اس طرح کہ دوسروں کو عبرت، ان یقتلوا او یصلبوا، یا ان کو میخیں ٹھونک کے تو درخت کے ساتھ لٹکا دیا جائے، بلیڈنگ سے مر جائے، او یصلب او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، یا ان کا وہ بایاں ہاتھ اور دایاں پاؤں آمنے سامنے سے کاٹ دیا جائے، او ینفوا من الارض، یا ان کو ملک بدر کر دیا جائے۔ ریاست جو بھی جس طرح سے بھی ان میں دیکھ کے ان کے حالت تو فیصلہ کرے گی، وہ ویلڈ ہوگا۔ اچھا، یہ جو آپ نے بات کی ہے نا، اس سے ایک بات تو بالکل کرسٹل کلیئر ہو چکی ہے کہ جو ہماری افواج، ہمارے جوان اس وقت جو مقابل کھڑے میں فتنہ خود الخوارج کے، ہمارے جوان شہید ہیں، اور وہ ادھر سے فتنہ الخوارج وہ ہلاک جہنم واصل ہیں۔ جی، وہ باغی ہیں، اسلام کے بھی باغی ہیں، ریاست کے بھی باغی ہیں، اور ان فساد فی الارض کے مجرم ہیں، اور جو ان کے ساتھ کیا جا رہا ہے وہ بالکل حق ہے۔ ان یقتلوا، برے طریقے سے مارو نے، اتنا مارو کہ ان کے پیچھے والے ڈر ہیں، اتنا۔ اچھا قاری صاحب، پھر ایک اور بات جو ہے نا، وہ بھی بڑی ایک سیڈ آئرنی، بڑی عجیب و غریب منطق نظر آتی ہے کہ ایک جتھا کابل میں جو بیٹھا ہے، جو کہتا ہے کہ ہم نے اپنی برانڈ آف شریعہ ہی نافذ کرنی ہے، صرف وہی سچ ہے، اور وہ جتھا جو ہے وہ ایک ہندوتوا رجیم کی باہوں میں باہیں ڈال کر، ان کی گود میں بیٹھ کر ایک برادر اسلامی ملک کے خلاف سنگین ترین کون سا اسلام؟ دیکھیں جی، اسلام کون سا؟ یہ وار لارڈز ہیں، جیسے کولمبیا میں ہوتے ہیں ڈرگز ہینڈلر، یہ وہ لوگ ہیں، یہ اسمگلر ہیں، صرف داڑھیوں سے نہیں کوئی عالم بن جاتا اور مجاہد بن جاتا۔ جب ان کی آپس میں ہوتی ہے خانہ جنگی
تو اس وقت ان کا خدا اور ان کا رسول اور شریعت کہاں چلی جاتی ہے؟ شریعت تو کہتی ہے کہ جس نے وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، جس نے جان بوجھ کے کسی مومن کو قتل کیا اس کی جزا جہنم ہے. وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اللہ کا غضب، لعنه، اس پر لعنت کے لعن، وَأَعَدَّ لَهُ عذابًا عظیما، اللہ پاک نے اس کے لیے بڑا عظیم جس نے مومن کو قتل کیا. اب حکمت یار کی اور احمد شاہ مسعود کی لڑائی، ایک وزیر دفاع تھا ایک وزیر اعظم تھا، دونوں اتنا انہوں نے نقصان کیا. رشیا جب تک لڑتا رہا ہے اس نے کوئی گھر نہیں تباہ ہونے دیا کابل میں، کابل بالکل اسی طرح تھا جیسے پیرس ہے. یہ جب دونوں لڑے آپس میں تو انہوں نے بینڈ بجا دی کابل کی مار مار کے. اسلام کہاں تھا یہاں؟ اسلام تو مظلوم تھا. یہ بھی اللہ کا اکبر کر کے احمد شاہ مسعود کو مارا، وہ حنفی تھا، وہ اس کو مار رہا تھا، دونوں مار رہے تھے. یعنی جب انہیں باہر کو لڑنے کے لیے نہ ملے، یہ وار لارڈز آپس میں لڑتے ہیں. ابھی بھی یہ سننے میں آ رہا ہے، بڑی کریڈیبل اطلاعات موجود ہیں، بہت سارے جو حقانی آفیشلز ہیں ان کو عہدوں سے ہٹا دیا گیا، نظر بند بھی بلکہ باقاعدہ کر دیا گیا ہے. بالکل آپ نے جو یہ ایگزامپل دی، بڑی اس وقت جو ہے وہ کلاسک ایگزامپل نظر آ رہی ہے. تو ایسے میں یہ جو نوجوان ہیں، جو زرخیز ذہن ہوتے ہیں، کچے ذہن ہوتے ہیں، 17 سال 16 سال، ان کو جب یہ خودکش بمبار بناتے ہیں، خودکش بمبار کے حوالے سے یہ چونکہ نیا فنامنا اس جدید دور میں ہم دیکھ رہے ہیں، اس کے حوالے سے ہمارا مذہب ہمیں کیا گائیڈ کرتا ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کا جو علاج اگر کرنا ہے نا تو یہ ہے کہ 22 سال کے بعد، 22 سال سے آپ نوجوانوں پر فوج میں بھرتی لازم کر دیں. جیسے مصر میں ہے، آپ انجینئر ہیں تو آپ کو ڈگری نہیں ملے گی جب تک 2 سال آپ فوج میں نہیں لگائیں گے. آپ ڈاکٹر ہیں تو آپ کو ڈگری نہیں ملے گی جب تک 2 سال فوج میں، جس کو کہتے ہیں جبری بھرتی، لازمی بھرتی، وہ کریں تاکہ نوجوانوں کو ڈسپلن پتہ چلے اور فوج کو اندر سے دیکھنے کا موقع ملے کہ ہماری فوج کیا ہے. وہ تو فوجیں انہوں نے بھرتی کی. آپ دیکھتے نہیں ہمارے یہاں وہ گن ڈال کے گلے میں اور وہ پولیس والی کو یونیفارم میں کہہ رہا کہ پردہ کرو ورنہ گولی مار دوں. بدماشی نہیں. ملک کے دارالخلافے میں کھڑے ہو کوئی بندہ مفتی کبھی کو کہتا میں تمہیں گولی مار دوں گا. یار یہ وہ 506 کا پرچہ اس پہ کیوں نہیں بنتا؟ کیوں؟ ہم اپنی بغلوں میں دیکھیں فیوز یہاں ہیں، شرارت وہاں ہے، جو بھی لائن چل رہی ہے بارودی سرنگیں وہاں ہیں، ان کا فیوز یہاں ہے. جب تک آپ یہ نہیں نکالیں گے، یہ ہمت نہیں کریں گے، ان کو باؤنڈ نہیں کریں گے، ان کو پالتے رہیں گے، تب تک یہ فتنہ آپ سے ختم نہیں ہوگا. ابھی جو ہم نے دیکھا ہے کہ ریسنٹلی ریاست کو انٹرنلی بھی، چونکہ آپ کہہ رہے ہیں نا فیوز انٹرنل ہمارے پاس یہاں موجود ہے، یہاں پر جو ہے انٹرنلی بلیک میل کرنے کی کوشش کی، ٹی ایل پی کی فارم کے اندر انہوں نے جو ہے وہ آ کر سڑکوں کے اوپر قبضہ کرنے کی جب کوشش کی، ریاست نے اپنا ڈیفینیٹلی جو ہے اپنی ریٹ کا استعمال کیا، چونکہ اب ہم ایک ہارڈ اسٹیٹ ہیں. تو اب بہت زیادہ ایک سمپتی کارڈ، ایک وکٹم ہوڈ کارڈ جو ہے وہ بھی کریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ نہیں جی ان کو الاؤ کرنا دیا جانا چاہیے تھا. مگر اس وقت یہ سب بھلا دیا جاتا ہے کہ کیسے ٹی ایل پی نے لوگوں کا جن کا خون بہایا اور الزام یہ شبے کی بنیاد کے اوپر جیسے پورے معاشرے کو اشتعال دلانا. تو یہ جو ممبر کا استعمال ہے، مسجد کا استعمال ہے، مدرسے کا استعمال، لاؤڈ اسپیکر کا استعمال، یہ ابھی تک ہمیں کرنا کیوں نہیں آیا؟ یہ تو زومبیز ہیں نا جی، یہ تو خون کے پیاسے ہیں. انہیں کسی کو مارنے کے لیے بہانا چاہیے. جن پولیس والوں کو انہوں نے مارا، کیا وہ لبیک یا رسول اللہ والے نہیں ہیں؟ وہ نبی کا کلمہ نہیں پڑھتے؟ وہ اپنے نمازوں میں نبی پر درود نہیں پڑھتے؟ ان کو کیا یہ ان سے زیادہ اس رینک پہ پہنچ گئے کہ ان کو معزول کر کے اسلام سے نکال کے ان کو مارے؟ کوئی ان کا نہیں پوچھتا. وہ بھی ماؤں کے لال مرے نا پولیس والے بھی، وہ جن کی گاڑیاں انہوں نے جلائیں. فساد اسی کا نام. والفتنہ تو اشد من القتل. قتل ایک قتل ہوتا ہے، فتنہ جو ہے وہ باپ ہوتا ہے، اس سے کتنے قتل ہوتے ہیں. میں نے تو یہی دیکھا کہ یہ وہ قرآن کی آیت پوری ہیں، یقتلون، برے طریقے سے مارو، ان کی لاش دے کے رونگٹے کھڑے ہیں ان کے کہ ایسا نہیں کرنا اسٹیٹ کا. یا اسٹیٹ کے ساتھ تو آپ جب اس کے سامنے آئیں گے، وہ تو چلتی مشین ہے، وہ تو لحاظ نہیں کرے گی، اور لحاظ کرے گی تو پھر اسٹیٹ رہے گی نہیں. پھر وہ وہی افغانستان والی صورتحال بن جائے گی، صومالیہ والی بن جائے گی، عراق والی بن جائے گی. اگر آپ نے یہ ملک عراق تک اگر ملک ہمارا بچا ہے تو فوج کے سر پہ بچا. میں نے آج بھی پوسٹ لکھی ہے، یہ اس ملک کی بقا اللہ کے بعد اس کی ضامن فوج ہے ہماری. اچھا قاری صاحب، پہلے اس تناظر میں چونکہ آپ یہ بات کر رہے ہیں نا کہ ہمیں ہمارے سروائیول کا مسئلہ ہے، ہمارے ایگزسٹینشیل کرائسس کا مسئلہ ہے کہ ان تمام جو فتنہ اس وقت پاکستان میں پریویل کرے اس کے خلاف ہم ایکشن لیں. جب ہماری گلوبل ہیڈ لائنس بنتی ہیں، اس قسم کے جو ایلیمنٹس ہے، ٹی ایل پی کے حوالے سے خبر لگ جاتی ہے گلوبل میڈیا کے اندر کہ جی ٹی ایل پی یہ کر رہا ہے، یا یہ افغان طالبان رجیم جو ہے وہ یہ اسلام کے نام پر کر رہی ہے،
اسلام کا ایکچوئل امیج مسخ کرنے کے اندر یہ جو تمام ایلیمنٹس ہیں، تمام فتنے ہیں، ان کا کیا کردار رہا ہے؟ ان کے ہوتے ہوئے اسلام کا امیج ٹھیک ہو سکتا ہے؟ جب بھی آپ عوام میں بات کریں، چونکہ میں خطیب ہوں، خطبے کے بعد میں 1 گھنٹہ بیٹھ کے لوگوں کے سوالوں کے جواب دیتا ہوں تاکہ میرے خطبے کے بارے میں جو کنفیوژن ہے وہ ان کا کلیئر ہو جائے۔ ہم نے خود ان کو مہلت دی، ان کا حوصلہ بڑھایا۔ افغانستان وار کے درمیان ہماری ایجنسیوں کے ان کے ساتھ ان کے تعلقات رہے۔ یہ ہر مولوی اپنی جگہ پہ میجر اور کرنل ہے، اور بات بھی اسی لہجے میں کرتا ہے، اور جان سے مارنے کی بات بھی اسی طرح کرتا ہے۔ یہ وہ آپ دیکھیں نا، میگنیٹ کے ساتھ آپ ذرا سا وہ اسکرو ڈرائیور آپ رگڑ دینا تو اس سے آپ پھر پیچ، اس میں بھی مقناطیسیت آ جاتی ہے، آپ کو اسکرو وغیرہ اٹھا لیتے ہیں اس سے۔ یہ لوگ ان کے ساتھ بیٹھ کے، یہ بھی مقابلے کے افسر بنے ہوئے مولوی، تو ان کو کیسے سیدھا کرنا ہے؟ جنہوں نے پالا ہے انہی کو پتہ ہے نا کہ اس کا فیوز کے کہاں ہے۔ وہ جنہوں نے ہزار بانٹ کے پہلے ان کو عادت بری ڈالی تھی، ہلایا ان کو، اب یہ وہی پیسے ہی تو لینے آ رہے تھے پہلے کے ہلے ہوئے۔ اب انہیں پتہ چلا کہ اسٹیٹ کس کو کہتے ہیں۔ یہ جو ہارڈ اسٹیٹ پاکستان اس وقت بن چکا ہے بحیثیت ریاست، اب ان تمام ایلیمنٹس کو کوئی جگہ سر چھپانے کی نہیں ملنے والی ہے۔ بالکل ملنی چاہیے بھی نہیں۔ دیکھیں اللہ پاک ہمیں اس مقام پر لے آیا ہے، ایک بندہ اس نے مخلص کھڑا کر دیا ہے، اسے ہمت دی ہے، اس پہ ہاتھ رکھا ہے، اور آج پوری دنیا جو ہے وہ پاکستان کو سمجھی ہے کہ پاکستان کیا ہے۔ مسئلہ ہمارا پاکستان صرف ایک ملک نہیں ہے، یہ 1.5 ارب مسلمانوں کی امید ہے۔ اب بھی یہ کبھی نہ ہوتا غزہ والا اگر پاکستان اس مقام پہ سٹیج پہ نہ پہنچا ہوا ہوتا۔ اور ابھی بھی پاکستان نے بڑا اہم کردار ادا کیا جو غزہ کے اندر امن آیا ہے۔ اسی نوٹ کے اوپر آج کی نشست کنکلوڈ کرتے ہیں۔ بڑی خوبصورتی سے آپ نے ایکسپلین کیا کہ پاکستان دنیا کے 1.5 ارب مسلمانوں کی آخری امید ہے۔ اسی نوٹ کے ساتھ آج کی نشست کنکلوڈ کرتے ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔